बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की एक बड़ी सनद होटल एंड रेस्टोरेंट के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हुकूमती पॉलिसी की वजह से आजकल ये सनद भी ज़ेर अताब है। इसके लिए हमने गुफ्तगू के लिए दावत दी है। मेहमान हैं हमारे शेख अब्दुल वहीद, सदर हैं रावलपिंडी रेस्टोरेंट एसोसिएशन और इंटरसिटी होटल एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। जी शुक्रिया जी। अच्छा शेख साहब, ये बताइए कि रेस्टोरेंट और होटल इस वक्त कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, इसकी क्या वजह है? वजह तो शायद ये मसला हुकूमत पाकिस्तान या हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को शायद पता नहीं है, या NCOC वाला को भी पता नहीं है कि वजह क्या है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो किन कैसे मसाइल को सामने रख के, किन अमाल को सामने रख के ये होटल एंड रेस्टोरेंट और शादी हल्पों को पे कदखन लगा देते हैं रातों रात। क्योंकि जब भी कोई पता चलता है कि जी कोरोना की कोई वेव आ रही है तो सबसे पहले होटल और रेस्टोरेंट को जो है ना वो बंद कर दिया जाता है। ये पहली वेव से लेके 5th वेव तक यही काम चलता आ रहा है। पहली वेव में तो इतना खौफ था कि हुकूमत जो है उसने अपनी इकानमी को भी नहीं देखा। हमारी रेस्टोरेंट जो है और होटल जो है वो इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। सही। और सर्विसेज इंडस्ट्री में अपने GDP का जनाब PM साहब को हमने कई मरतबा बताया भी है, याद दहानी भी कराई है कि अपने GDP में देखें सर्विसेज सेक्टर जो है कितना रेवेन्यू आपको जनरेट कर रहा है। आप उसको छोड़कर आप ये बात कर रहे हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ जाना है, जाएं। यहाँ टूरिज़म क्या डेवलप होगा? जो हमारे ऑलरेडी जो डेवलप्ड इलाके हैं वहाँ टूरिज़म को, वहाँ आप रेस्टोरेंट को, होटल्स को इतना ज़्यादा बंद कर देते हैं, इस तरीके से बंद कर देते हैं कि हमें काम करना, सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। सही। अच्छा, बहुत बड़ी जो है ना लेबर वो आपके साथ मुंसलिक होती है, उनका क्या होता है? किस तरह फिर आप सरवाइव करते हैं? उनकी तनख्वाहें वगैरह वो किस तरह गुजारा करते हैं आप? देखें, एम्प्लॉइज़ के हवाले से हम हुकूमत पंजाब को और हुकूमत पाकिस्तान को 4 महकमा जात को हम फीड करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, रेवेन्यू देते हैं। एक लेबर वेलफेयर के हवाले से, एक एम्प्लॉइज़ सोशल सिक्योरिटी के हवाले से, एक एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट के हवाले से, और एक ख़ास बात बताएं आपको जी कि एम्प्लॉइज़ के बच्चों की तालीम के लिए एजुकेशन के सेज के हवाले से हम वो भी रेवेन्यू देते हैं हुकूमत पंजाब को। लेकिन ना हुकूमत पंजाब ना हुकूमत पाकिस्तान कोई इस बात को सोचती नहीं कि उन एम्प्लॉइज़ का, जब हमारे रेस्टोरेंट को बंद कर दिया जाता है, इंडोर बंद कर दिया, इंडोर। अब पहली बात यह है कि हमारे 90% रेस्टोरेंट्स के पास आउटडोर स्पेस नहीं है, इंडोर स्पेस ही है। तो इंडोर स्पेस को जब इतने पैसे लगाकर, इतनी रकम, भारी रकम लगाकर उन्होंने डेकोर करके उनको बेहतरीन अंदाज में एक कारोबार को शुरू किया होता है, और उस पे आप उसे बंद कर दें तो क्या वो कहाँ पर उन कस्टमर्स को बैठाएं? लाखों करोड़ों रुपए लगा के आप एक रेस्टोरेंट या होटल बनाते हैं, सबसे ज़्यादा आप वहाँ पर सफाई का ख्याल रखते हैं। जो भी लोग आते हैं, मतलब पहले उन्होंने हाथ धोने हैं, फिर इधर एंटर होना है। तो क्या वजह है? हुकूमत को आप कुछ पैगाम दें, क्या कहना चाहेंगे कि सबसे पहले वो आप ही को बंद करते हैं? हुकूमत को तो हम ये पैगाम देते हैं कि भाई बात यह है कि हम रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए जो भी आता है सबसे पहले हाथ धोएगा और उसके बाद जनाब वो खाना खाएगा, और खाना खाने के लिए उसे मास्क लाजमी उतारना पड़ेगा कि मास्क के साथ वो खाना नहीं खा सकता। ठीक। लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम बातों के बावजूद, और हमारे यहाँ ऐसा सिलसिला भी नहीं है कि आदमी बिल्कुल जुड़ के एक साथ होकर बैठे, या एकदम ऐसा रेस्टोरेंट्स में सिलसिला भी नहीं होता कि जो क्राउड में की शक्ल में एक मरतबा आए और क्राउड की शक्ल में एक मरतबा वापस चले जाए। स्टेप बाय स्टेप लोग आते हैं, 1 by 1 आते हैं, फैमिलीज आ जाती हैं थोड़ी। तो इसमें ऐसा सिलसिला नहीं होता कि हमारे यहाँ कोई सोशल डिस्टेंस को ज़्यादा ख़राब किया जाए। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जब हमारे यहाँ माइनस टेम्परेचर के करीब टेम्परेचर होता है तो इंडोर डाइनिंग बंद कर देती है, कहती है आउटडोर। तो हाउ कुड इट पॉसिबल कि जी आउटडोर में वो माइनस टेम्परेचर पे इतनी सर्दी में कोई आदमी बैठेगा तो वो बीमार ही होगा ना। दूसरा, जब टेम्परेचर बूस्ट करता है, 40-50 के करीब टेम्परेचर होता है, तो कहते हैं जी इंडोर बंद और आउटडोर शुरू। वो कैसे मुमकिन है कि इतनी धूप में आदमी को बैठे? अच्छा, क्या होटलों के आपने कोई नर्ख मुकर्रर किए हुए हैं कि किस होटल का कितना कोई चार्ज कर सकता है? ओवर चार्जिंग वगैरह जो होती है उसके हवाले से? हमारे ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी जगहों पे होती हैं जहाँ सीजनल काम होता है, जहाँ छुट्टियाँ हो जाएं या कोई सिलसिला हो जाए, लोग एकदम क्राउड की शक्ल में आ जाते हैं, ऐसे जगहों पे तो ये ऐसे काम होते हैं।
ہمارے یہاں نارملی اپنے کرائٹیریا، اپنے لیول، اپنے جو بھی اس کا سلسلہ چل رہا ہے، بہترین جس انداز سے وہ کاروبار کر رہا ہے اس انداز سے اس نے ایک ریٹ فکس کیے ہوئے ہیں. بہت سی جگہوں پہ 90% جگہوں پہ ہمارے ریٹ جو ہے وہ انسٹال ہیں. جو بھی ہمارا ریٹ ٹیرف ہے وہ سارا ہم نے لکھا ہوا ہے اس پہ. صحیح. اچھا سر، یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں اب کورونا کے ساتھ ہی جینا پڑے گا، تو اس صورتحال میں آپ ہوٹل یا ریسٹورینٹ انڈسٹری کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ ہم نے حکومت کو کئی مرتبہ جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے، کئی مرتبہ انہیں NCOC کے فورم پہ بھی انہیں بتانے کی کوشش کی ہے. ایون ہم نے ڈی چوک میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کی تقلید کرتے ہوئے وہاں دھرنا بھی دیا، اور پھر ان کی بہت سی ایک وزراء کی تعداد کے ساتھ ہمارا ایک میٹنگ بھی ہوئی، وہ بھی ہم نے کیا. اور اس کے بعد ہمارے ہوٹل ریسٹورنٹ شادی ہال تھوڑے جو وہ انہوں نے کھولنے کا بھی ہمیں دے دیا. تو میں چاہتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ ایک ایسی واضح پالیسی بنائے، ایسے SOPs بنائے جو زمینی حقائق کے مطابق امپلیمنٹ ہو سکیں. ایک تو جو SOPs دیے جاتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، ایسی آئسولیٹڈ جگہ پہ بیٹھ کے بنائے جاتے ہیں جو زمینی حقائق کے بالکل برعکس ہوتے ہیں، امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پہ کوئی تھوڑا بہت ہمیں بتائیں. مطلب پہلے انہوں نے جب فرسٹ ویو آئی انہوں نے ایک ہمیں SOPs دیے. ان SOPs میں یہ شامل تھا کہ 60 سال سے یا 60 سال سے زیادہ کا آدمی اندر آپ کے انٹر نہیں ہو سکتا، اور 12 سال یا 12 سال سے کم کا بچہ انٹر نہیں ہو سکتا. اب بتائیں ایک فیملی اگر آتی ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ یہ بچہ اور یہ بزرگ باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں، آپ اندر آ کے کھانا کھا لیں. اب جو ہمیں سینیٹائزر جو ہے، سینیٹائزر وہ ہے جس میں 60% سے زیادہ الکوہول ہوتی ہے. بالکل. تو ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں، اس اسلامی مملکت ریاست میں رہتے ہیں، اس مدینہ کی ریاست میں رہتے ہیں کہ جہاں یہ ہمیں صرف کلاؤن سپرے لگانے کے لیے 60 سال لگے کلاؤن سپرے لگانے کے لیے کہ وہ سپرے لگا کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، جس میں صرف 2 سے 3% تک الکوہول ہوتی ہے. تو 60% الکوہول لگانے کے بعد ہم کھانا کیسے کھا لیں گے؟ یہ تھوڑا سا سلسلہ ان کو سوچنا چاہیے بہت سی چیزیں. اور جو ماسک جو ہے وہ کم از کم ریسٹورنٹ کے اندر نہیں، ہمارے امپلائیز ویکسینیٹڈ ہیں، ہمارے کسٹمر نارملی وہ بھی ہم نے لگایا ہے کہ وہ بھی نارملی اب تو تقریباً بہت سے لوگ شہر میں رہنے والے ویکسینیٹڈ ہی ہیں. اگر جو ویکسینیٹڈ رہ گئے ہیں ویکسینیشن سے تو نارملی وہ رورل علاقے میں ہیں، دیہاتی علاقوں میں ہیں، وہاں ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. اچھا سر، یہ ہوٹل جو ہے انڈسٹری، کوئی اگر نیا بندہ اس میں اب آنا چاہ رہا ہے اس دور میں، اس کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ اس کو اس سند میں آنا چاہیے یا آپ اس کو روکیں گے؟ تھوڑا سا بتائیں اس بارے میں. ابھی جو جس طریقے سے حکومت پاکستان اور پنجاب حکومت نے جو ریسٹورنٹس کو ایک اپنا نشانہ بنا لیا، ہدف بنا لیا ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ملک دشمنی کے مترادف ہے. جتنا ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں، جتنا ریونیو اس پاکستان کو، اس پنجاب حکومت کو ہم دیتے ہیں، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس صنعت کو بچانے میں حکومت کو اپنی آخری سٹیج تک جانا چاہیے تھا، لیکن حکومت نے اس معاملات کو نہیں دیکھا. اور میں تو حکومت کو کہتا ہوں کہ آپ صرف اگر ریونیو کے لحاظ سے دیکھیں تو اس لحاظ سے بھی یہ صنعت کو پروموٹ کرنا چاہیے، لیکن نئے آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس سے باز آ گئے ہیں حکومت کی بار بار بند کرنے پہ، اور ہمارے ملازمین کا برا حال ہے. جو لوگ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی 50 آدمی ملازمین کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو جب اس کی انڈور ڈائننگ بند کر دی جائے تو وہ کیا کرے گا؟ تو آپ کے جو ملازمین بے روزگار ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ حکومت کو میسج دینا چاہیں گے آپ؟ ہم نے حکومت کو کئی مرتبہ میسیج دیا. حکومت نے اپنا ایک پہلا نمائندہ علی نواز اوان صاحب بھی وہاں بھجوائے تھے، وہ بھی ہم سے بہت زیادہ ڈیبیٹ کرتے رہے. میں کہتا ہوں کہ ان کو جب 12 ہزار روپیہ 3 مہینے کے لیے دے رہے تھے نا بیت المال سے اساس پروگرام کے تحت، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمارے ملازمین جو ہے کسی زکوٰۃ کے، کسی اساس پروگرام کے 12 ہزار کے مستحق نہیں ہیں. ہم ان کو دیتے ہیں، آپ کو ریونیو جو دیتے ہیں جس سیلری پہ، وہ سیلری ان کو دی جائے. ان کو مرنے کے بجائے اس کے مرنے کے بعد جب دیکھیں، جب
امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ جب ڈپارٹمنٹ بنا تھا اس وقت کووڈ کا نہیں پتہ تھا ان کو، تو آج ان کو قانون سازی کرنی چاہیے تھی کہ لوگوں کو، ہمارے ملازمین کو مرنے سے پہلے، بھوکے مرنے سے پہلے ان کو جناب تنخواہیں دیں. یہ نہیں ہے کہ وہ مر جائیں تو اس کی بیوہ کو پینشن دے دیں. نہیں تو یہ ہوٹل مالکان کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ایک بندہ کوئی 10 سال سے آپ کے پاس سروسز دے رہا ہے، تو اگر خدا نخواستہ اس کے اوپر کوئی برا وقت آیا ہے تو آپ کو اس سے سپورٹ کرنا چاہیے کہ حکومت کرے اس کو بھی سپورٹ؟ میں تھوڑی سی اس میں بات بتاؤں. تمام مالکان جتنے بھی، میں صرف اپنے بات نہیں کرتا، کہیں کی پورے پاکستان میں جتنے بھی اپنے ملازمین کے ساتھ کھڑے ہیں، ملازمین کے ساتھ کھڑے تھے، ملازمین کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، اپنے جس حد تک کام نہ ہونے کے باوجود، کام نہ کرانے کے باوجود ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. لیکن جب ان کے بہاف پہ جب حکومت جو ہے 4 محکمہ جات میں ریونیو لیتی ہے تو کیا وہ ریونیو کس لیے لیتی ہے؟ قانون سازی کر کے ان کو زندوں کو، جن کو بے روزگار تو حکومت کے ایک آرڈر نے کر دیا نا، NCOC کے ایک آرڈر نے کر دیا نا، جو ہمارے چیف سیکرٹری صاحب ایک دے دیتے ہیں ہمیں نوٹیفیکیشن، اس آرڈر نے کر دیا. تو وہ یہ بھی کہیں کہ جب تک یہ آرڈر امپلیمنٹ رہے گا تو امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ میں یہ اس میں ترمیم کر دی جائے. حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ پہلے ہی قرض لے رہے ہیں. وہ ہم حکومت سے پیسے نہیں مانگتے، جو ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کنٹریبیوشن دے رہے ہیں امپلائیز کے بہاف پہ، امپلائیز کے نام پر جو ان کے پاس ہے وہ دیں. ہم یہ کہتے ہیں حکومت اپنے پاس سے کچھ مت دے، لیکن جس امپلائیز کے بہاف پہ ہم، جہاں آپ نے کہا 10 سال حکومت کے پاس یہ بھی سلسلہ ہے کہ 10 سال جو امپلائیز کام کرتا ہے اور اس کے بعد 60 سال یا 60 سال سے زیادہ کا ہو جاتا ہے، حکومت اسے پینشن دینے کی ذمہ دار ہے. ہوٹل ملازم کو بھی پینشن دینے کی ذمہ داری ہے حکومت؟ میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ ہم کنٹریبیوشن دیتے ہیں اس کے بہاف پہ. ہر امپلائیز کا کنٹریبیوشن، سوشل سیکورٹی دیتے ہیں، اس کو علاج معالجہ کرنے کا ساری ذمہ داری پنجاب حکومت کی ہے. اچھا جی، اس کو ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، کنٹریبیوشن اس امپلائیز کا دیتے ہیں. امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ دیتے ہیں کہ جب وہ بڑھاپے کی شکل میں جاتا ہے یا مر جاتا ہے یا کسی حادثاتی شکل میں تو اس کی بیوہ کو ملے. صحیح. کیا اپنے ملازمین کے آپ میڈیکل بھی کرواتے ہیں جب بیمار وغیرہ نہ ہوں؟ جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. ملازمین کے میڈیکل کے لیے، میڈیکل کے ایک تو ہمارے پاس محکمہ جات کا ایک انبار ہے جو کسی بھی انڈسٹری میں نہیں ہے. ایک ہمیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس، وہ ہمیں واچ کرتا ہے. ایک پنجاب فوڈ اتھارٹی واچ کرتی ہے، اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ان کی میڈیکل کرائیں. جب امپلائیز کے علاج کے لیے سوشل سیکورٹی میں ہم جب کنٹریبیوشن دے رہے ہیں، اگر میرا امپلائی جو ہے وہ میڈیکلی فٹ نہیں ہے، اسے ہاسپٹلائز ہونا چاہیے، وہ سوشل سیکورٹی کے ہاسپٹل میں ہونا چاہیے. اگر وہ فٹ ہے تو کام پہ ہونا چاہیے. اگر وہ فٹ ہے تو فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے امپلائیز سوشل سیکورٹی والوں کو دینا چاہیے. یہاں ریونیو پہ ریونیو دے رہے ہیں، ہم سوشل سیکورٹی والوں کو الگ ریونیو دے رہے ہیں، اور اسی میڈیکل کے حوالے سے فوڈ اتھارٹی والے وہ ہم سے الگ ریونیو لے رہے ہیں، اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس جو ہے وہ الگ ہمیں. فوڈ اتھارٹی والے آپ سے کیا لیتے ہیں؟ فوڈ اتھارٹی والے ایک تو فوڈ کا لائسنس ہمارا ہوتا ہے، ریسٹورنٹ کا لائسنس ہوتا ہے، فوڈ جو بھی فوڈ بیچتا ہے، ایون کوئی کریانے کی دکان والا ہے جو بھی فوڈ کی آئٹم بیچتا ہے وہ بھی اسے بھی فوڈ لائسنس لینا چاہیے فوڈ اتھارٹی سے. ایک دوسرا یہ کہ جو بھی ان سے فوڈ سے منسلک جتنا بھی سٹاف ہے اس کا میڈیکل ٹیسٹ بھی اب یہ خود کرتے ہیں. اب انہوں نے اپنی دکان لگا لی ہے، اپنے لیے وہ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے وہ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں کہ ان کا میڈیکل کرا کے دیں، میڈیکل کرانے کے لیے اتنی فیس جمع کرائیں. اچھا. علاوہ ازیں اس کی اب ٹریننگ کے بھی 2 سیشن ہیں. ایک فرسٹ سیشن ہے، اس کے لیے الگ پیسے لیتے ہیں. سیکنڈ سیشن ہے، اس کے لیے الگ پیسے لیتے ہیں. اب یہاں جنگ دوسرے ایک اور ڈپارٹمنٹ کی ہے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کی. وہ کہتے ہیں ہیلتھ ہمارے ذمہ ہیں، ہم رسپانسبل ہیں ہیلتھ کے، ہم ہیلتھ کارڈ دے سکتے ہیں، لہذا آپ اپنے امپلائیز کا میڈیکل جو ہے ہم سے کرائیں. تو ہم درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں. اچھا سر، آپ اس ڈوبتی ہوئی صنعت کو سنبھالا دینے کے لیے حکومت کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں حکومت کو کہتا ہوں کہ آپ ہمیں کچھ نہ دیں، کچھ بھی نہ دیں، ہمیں صرف وہ SOPs دیں جو
ضمنی حقائق کے مطابق امپلیمنٹ ہو سکیں۔ ہم حکومت کو اتنا ریونیو دیں گے کہ جتنا ریونیو یہ حکومت باقی کسی بھی سیکٹر سے نہیں لے سکتی، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے صرف اس کو آزادی دیں، یہ آزادی سے لوگ کام کر سکیں، ملازمین ہمارے اپنے مستقبل کو سیکور کرنے کے لیے دیکھیں کہ بھی اس کاروبار میں میرا مستقبل سیکور ہوگا، مستقل طور پر کام کریں۔ جب یہ بند کر دیتے ہیں ملازمین ہمارے گھر بیٹھ جاتے ہیں، وہ ملازمین بھی متنفر ہوتے ہیں، ہم بھی، اور کاروبار کو بہت نقصان۔ بہت شکریہ شیخ عبدالوحید صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین، آپ نے شیخ عبدالوحید صاحب کی باتیں سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت زمینی حقائق کے مطابق اگر SOPs رکھتی ہے تو ہم ان کو بہت زیادہ ریونیو دے سکتے ہیں۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ حق اور سچ کی آواز، عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے، اقتدار کے ایوانوں سے عوام کی دہلیز تک پاکستانی عوام کی آواز، پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگرہ پر قوم کو مبارکباد۔ 12 کلر صفحات پر مشتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ عوامی اور قومی ایشوز، ملکی مسائل، عالمی منظرنامے، عوامی مسائل پر بے لاگ تبصروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمایاں کردار ادا کیا۔ ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف ڈیلی اخبار حق، حق نیوز۔